अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं ज़ैन सिद्दीकी। रंगे नो चैनल की जानिब से आपकी खिदमत में हाजिर हूं। नाजरीन, इस वक्त मैं अलखिदमत फाउंडेशन वुमेन विंग के ऑफ़िस में मौजूद हूं। यहाँ एक सेमिनार हुआ है ख़वातीन के हवाले से और इत्तफ़ाक़ से हमारी एक मारूफ़ समाजी रहनुमा आलिया सारिम बरनी साहिबा से मुलाकात हुई है। पहले तो आलिया सारिम बरनी साहिबा, मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आप बहुत ज़बरदस्त काम कर रही हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है जान के कि मेरे माशरे का एक मर्द ऐसी बात कह रहा है, क्योंकि मैं समझती हूँ कि माशरा औरत और मर्द दोनों को मिलाकर चलता है। तो आप तारीफ़ कर रहे हैं तो बहुत खुशी की बात है। नहीं, वाकई आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। और नाजरीन, मैं हकीकत में ये बात कह रहा हूँ कि आलिया सारिम बरनी साहिबा, आप देखते भी रहते होंगे टीवी शोज़ में, अक्सर ये आती रहती हैं, तो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। सारिम बरनी साहब बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं और ये इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं हकीकी मानों में। इन्हें मेरी तरफ से और रंगे नौ चैनल की तरफ से सलूट। आलिया साहिबा, ये बताइए कि ख़वातीन के मसाइल क्या क्या हैं, आप क्या समझती हैं बहैसियत एक औरत? ख़वातीन को इंसाफ मिलना चाहिए, बस मैं सिर्फ इतना जानती हूँ। मैं ना बराबरी की कायल हूँ कि औरत और मर्द में बराबरी है या कोई मुकाबला है या ये कोई अना की जंग है। ऐसा किसी किस्म का कोई मेरा फ़लसफ़ा मेरे जहन में नहीं है। दूसरा, मैं ये समझती हूँ कि मैं औरतों के लिए नहीं काम करती, मैं इंसान के लिए काम करती हूँ। तो मुझे ये चीज़ इसलिए कहने में एक सदाकत और एक अच्छाई महसूस होती है कि अगर कहीं पर मेरी औरत भी गलत कर रही होगी तो मुझे उसकी भी निशानदही करनी होगी, वरना माशरे में बिगाड़ पैदा होगा। इस वक्त हमारे पास औरत के पास पहले के मुकाबले में शहरी इलाकों में काफ़ी ताकत आ गई है और उनके पास अवेयरनेस बहुत आ गई है, उनके हाथ में सोशल मीडिया आ गया, उनके पास बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। औरत तो इन चीज़ों के बगैर भी बहुत ताकतवर है, क्योंकि पूरी नस्ल उसके पास है, पूरे ख़ानदान का निज़ाम उसके पास है। मर्द तो कमा कर लाता है और औरत के हाथ पे रख रहा होता है। और अब औरत के पास एक और पावर भी आ गई है, वो कमाने में भी मर्दों के बराबर निकल गई है। और फिर खुसूसी तौर पर अल्लाह ने औरत को ये एक सलाहियत दी हुई है, वो कम में भी गुजारा कर लेती है। मर्द को अल्लाह ने क्योंकि पूरी दुनिया के निज़ाम में और कमाने में लगाया हुआ है, तो मर्द का हाथ ज़रा खुला होता है। मर्दों में खसीस या जो कम खर्च करने वाले हैं वो ज़रा कम होते हैं। ये औरतों की खासियत है कि वो खर्च भी कर लेती हैं, वो बचा भी लेती हैं और बैलेंस करती हैं। इस सारी सूरत हाल में अगर आप औरत को ताकत देने के बाद और औरत को चैनलाइज नहीं करेंगे तो मैं समझती हूँ औरत के लिए मल्टीपल इश्यूज़ हैं। इस वक्त औरत ताकतवर हो गई है और हमारे मुल्क पर सबकी नज़र करम बहुत हुआ करती है। जो वेस्टर्न वर्ल्ड का कल्चर है उसको जिस तरह हमारे यहाँ इंडोर्स किया जा रहा है, वो हमारे यहाँ कभी एडजस्ट भी नहीं होगा वो कल्चर, क्योंकि मुल्क की बुनियाद या सकाफ़त पे होती है या मज़हब पर होती है। हमारी ना सकाफ़त में उस चीज़ की गुंजाइश है, मज़हब में तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो हमारी औरतों को अगर आप इंसाफ दे देंगे, इतनी लंबी जो मैंने तमहीद बांधी उसकी वजह ये थी कि आप समझ लीजिए कि औरत कमज़ोर और ऐसी नहीं है कि आप उसको जिस तरह चाहें ट्रीट करें। उसके पास अब सारी चीज़ें मौजूद हैं। अब आप उसको दो चीज़ें दीजिए अगर आप चाहते हैं माशरे में बेहतरी आ जाए। आप उसको इज़्ज़त दीजिए और इज़्ज़त के बाद आप उसको मोहब्बत दीजिए। ये दो चीज़ें आप उसको दे दीजिए, माशरे में खुशहाली भी आएगी। और मैं समझती हूँ कि औरत इस तरह से जो इस वक्त हम सूरत हाल देख रहे हैं कि औरत मार्च हो रही है और औरत के मार्च के नाम पर क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, वो चंद औरतें हो सकती हैं, वो मेरे माशरे की औरतें नहीं। मतलब मेरे माशरे से मुराद ये कि कुली तौर पर अगर आप देखें तो वो नहीं है, नुमाइंदा नहीं है, वो चंद ख़वातीन हैं, उनकी अपनी सोच है। लेकिन अगर आप औरत को मजबूत कर देंगे पॉजिटिव वे में तो ये अपने आप खुद ही चुप भी होंगे और इनको खामोश बैठना पड़ेगा। अच्छा, मुझे आलिया साहब ये बताएं कि 2018 से ये 1975 से पाकिस्तान में ये दिन मनाया जा रहा है, लेकिन इसकी तारीख़ पुरानी है। 1909 से ये पहले शुरू हुआ, फिर उसके बाद 1913 से, लेकिन फिर उसके बाद 1913 में मार्च से जो है ना 8 मार्च से इसको मुस्तकिल कर दिया गया। मुझे पूछना ये है, 2018 से इन ख़वातीन ने बड़ा शोर शराबा किया और इस तरह के नारे लिखे अपने बैनर्स पे, प्ले कार्ड्स पे, जो देखते ही देखते मुल्क में एक हलचल मच गई। और अब जो है ये ज़्यादा शिद्दत से सामने आया है। ख़वातीन नाच रही थी बहुत ज़्यादा और मीडिया ने बहुत ज़्यादा कवरेज दी। पूछना ये है कि ये किस तरह के हुकूक चाह रही हैं? क्या नाच गाने की आज़ादी चाह रही हैं ये ख़वातीन? असल जो हुकूक थे जो न्यूयॉर्क से चले थे, 1500 ख़वातीन ने मुज़ाहरा किया, उस पर पुलिस ने शेलिंग की। उनका मकसद ये था कि वो चाहती थी कि हमें जो है जो ओवर टाइम हमें मिले और जो है उनका जो एक टाइमिंग थी ना ड्यूटी की, वो उन्हें सही तौर पर मिले, उनके आला ओहदों पर उनकी तकर्री मर्दों के हिसाब से उनके हुकूक जो थे वो ये थे माजी में। लेकिन ये किस तरफ ख़वातीन चल निकली हैं?
اسی کو تو گمراہی کہتے ہیں. اسی کی طرف تو میری نشاندہی ہے کہ ان کو گمراہ کیا جا رہا ہے. اور بہت ہی کیونکہ میں نے لاسٹ ایئر بھی, اللہ تعالیٰ جس سے جو کام لینا چاہتا ہے وہ لے لیتا ہے, کہ لاسٹ ایئر بہت زیادہ ان کو سمجھانے کی کوشش کی گئی تھی کہ ان کے طریقہ کار صحیح نہیں ہے, اور ڈفرینٹ فورمز پہ, ڈفرینٹ جگہوں پہ جس انداز میں بیٹھ کر مجھے بات کرنی پڑی, میں یہ سمجھتی ہوں کہ مجھے وہ الفاظ بھی ادا کرنے پڑے ان کو سنبھالنے کے لیے, کیونکہ یہ آزاد ہیں, یہ خواتین ہو کر یہ اتنی آزاد ہیں, ان کا جو دل چاہتا ہے جملہ بولتی ہیں, جیسے دل چاہتا ہے بےعزتی کرتی ہیں دوسری عورتوں کی, ان عورتوں کی بےعزتی کر دیتی ہیں جو سر پر دوپٹہ لینا چاہتی ہیں یا وہ اپنے آپ کو ڈھکنا چاہتی ہیں, انہیں بیکورڈ کہتی ہیں, انہیں آؤٹ ڈیٹڈ کہتی ہیں. تو یہ والی جو ایک سوچ تھی, جب اس کے لیے مجھے کھڑا ہونا پڑا تو مجھے بہت مشکل اور بہت پریشانی ہوئی, کیونکہ مجھے جو سکھایا گیا, جو میرے ملک کی, میرے خاندان کی تربیت ہے, میرے اسکول کالج کی وہ تربیت یہ کہ عورت دھیمی ہے, عورت اپنی ہر بات کر سکتی ہے لیکن تمیز تہذیب کے دائرے میں. یہ میں کسی چیز کو جب تک وہ اپنی ایک لمٹ میں ہوتی ہے میں اس کو برا نہیں سمجھتی, لیکن بعد میں انہوں نے جس قسم کے بینرز, جس قسم کے پلے کارڈز, جس قسم کے نعرے, جو چیزیں چل رہی تھیں, بعد میں انہوں نے اس کی نفی کی. اور بڑے دکھ سے میں کہوں گی کہ کیونکہ میں کالجز اور یونیورسٹیز میں جاتی ہوں, انہوں نے باقاعدہ اس سال یعنی پچھلے سال سے لے کے اس سال تک انہوں نے بچیوں کے کالجز اور یونیورسٹیز میں جا کے انہیں باقاعدہ اس طرف دھکیلا گیا ہے. اور دھکیلا اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ ان سے غلط انداز میں انہوں نے کہا. مثال کے طور پہ جو ان کا سب سے بڑا نعرہ تھا جسم کے حوالے سے, اس پہ انہوں نے یہ کہا کہ بھائی یہ تو ہماری میڈیکل فیسلٹیز ہمیں ملنی چاہیے, جبکہ جب اوریجنلی جو ہم نے چیزیں دیکھی تھی وہ یہ تھا کہ ایک اولاد میں پیدا کرتی ہوں, ایک اولاد تم پیدا کرو, یا میں اپنی اولاد کے لیے فیڈنگ مدر نہیں بننا چاہتی, یا اس کے علاوہ وہ لباس پہ کہتی تھی کہ میرا جسم ہے, میری مرضی ہے, میں جیسا لباس پہنوں, چھوٹا پہنوں, جو چاہے میں کروں, یہ میرا جسم ہے, اس کو ویسے پورٹرے کر سکتی ہوں. یہ ان چیزوں پر انہوں نے شروعات کی تھی. لیکن جب بعد میں الحمدللہ کہ ہمارے ملک کی طرف سے, معاشرے کی طرف سے, میڈیا کی طرف سے, سوشل میڈیا کی طرف سے ایک مخالفت ہوئی, تو اس کا ایک مثبت ہم نے ایک انجام یہ دیکھا کہ اس دفعہ اس حد تک وہ لیول پہ نہیں تھا, یا وہ اگر کر رہے تھے تو وہ گھبرا رہے تھے, ان کو پتا تھا کہ لاسٹ ایئر ان کے ساتھ کیا ہوا ہے, اگر وہ کنٹینیو کریں گے تو سوسائٹی انہیں ایکسیپٹ نہیں کرے گی. پورا سال انہوں نے زومائنے جملے بولے جو انہوں نے لاسٹ ایئر کیا تھا, خود ہی بولا اور خود ہی اس کی نفی کر دی. انہوں نے جا کر بچیوں کو جس قسم کی ایکسپلینیشنز دی ہیں, انہوں نے کہا کہ جی کھانا گرم کرنے میں کسی شوہر نے اپنی اپنی بیوی کے سر پر پورا سالن پھینک دیا اور اس کو مارا پیٹا. جو بھی دیکھیے وہ ایک واقعہ, ایک قصہ ہے, اس کے خلاف تو ہم سب کھڑے ہوتے ہیں. میری اپنی ایک NGO ہے, میری NGO عورتوں کو سہارا دیتی ہے. میں نے آپ کو کہا میں ہیومن رائٹس کے لیے کام کرتی ہوں, لیکن جس وقت میں سوسائٹی میں آتی ہوں تو میرے پاس عورتوں کی تعداد زیادہ ہے, عورتیں بہت ہیں, کیونکہ عورتوں پہ تشدد زیادہ ہوتا ہے, عورتیں زیادہ نازک ہیں, کمزور نہیں ہیں لیکن وہ نازک ہیں, میں انہیں سپورٹ کر رہی ہوتی ہوں. لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنی بچیوں کو, اپنی عورتوں کو گمراہ کر دوں؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مرد کسی قسم کی زیادتی پہ یا کسی قسم کے کردار کے حوالے سے اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر رہا تو میں اپنی بچیوں کو کہوں کہ تم بھی ایسے ہی کرو؟ اگر مرد جا کے کسی سے ایکسٹرا میریٹل افیئر چلا رہا ہے اور بیوی کو پتہ چلتا ہے, اس کو دکھ ہے, مرد کو حق نہیں ہے ایکسٹرا میریٹل افیئر چلانے کا جیسے عورت کو نہیں ہے. مرد کو نیچی نظر کرنے کا حکم ہے جیسے عورت کو لباس ٹھیک کرنے کا ہے. تو ایسی بات نہیں ہے کہ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ عورت سے زیادتی نہیں ہو رہی, لیکن اس کا یہ مطلب ہے کہ میں اس سے کہوں اگر وہ چلا رہا ہے ایکسٹرا میریٹل افیئر تو تم بھی چلاؤ, اگر وہ تمہارے ساتھ ظلم کر رہا ہے تو تم بھی اس کے ساتھ زیادتی کا نشانہ بنو. ایسا نہیں ہوتا. ہر ایک کا اپنا ایک دائرہ کار ہے. مرد لاؤڈ پیدا ہوا ہے, مرد آزاد پیدا ہوا ہے, وہ اپنے انداز سے جیتا ہے. عورت دھیمی ہے لیکن عورت مرد کو کنٹرول کرنا جانتی ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ عورت نے مرد کو آزاد چھوڑا ہوا ہے. وقت کی بات ہوتی ہے. کچھ پہلے کبھی ناؤ لڑی پر, کبھی لڑی ناؤ پر. عورت کو بہت ساری چیزیں معلوم ہیں, اور میں جیسے کہتی ہوں کہ ہمارے لیے عورتوں کے لیے 4 محرم رشتے ضروری ہیں, میں یہ کہتی ہوں مردوں کے لیے بھی 4 عورتیں بہت ضروری ہیں. اور یہ 4 عورتیں میں بیویوں کے حوالے سے نہیں کہہ رہی, ٹھیک ہے, بس میں وہی کہہ رہی ہوں کہ ماں, بیٹی, بیوی اور بہن, یہ 4 رشتے ہیں. اور اگر کسی مرد کو لگتا ہے کہ وہ معاشرے میں 4 عورتوں کا سہارا بن سکتا ہے تو اس میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے, وہ ضرور اس طرف آگے بڑھے. اگر اس کو لگتا ہے کہ اس کا اتنا بڑا دل ہے, اس کے پاس اتنی ساری چیزیں ہیں, اتنے وسائل ہیں, تو وہ آگے بڑھے, وہ سہارا بنے. لیکن میں کسی طور کسی پر ناانصافی جو ہے اس کو برداشت نہیں کر پاؤں گی, اور اس کو میں دیکھنا بھی چاہوں گی نہیں معاشرے میں کہ وہ چیزیں پھیلیں. عورت اپنے ڈومین میں بہترین ہے, مرد اپنے ڈومین میں بہترین ہے. ان کے بیچ میں انا کی جنگ نہیں ہے, ان کے بیچ میں بقا کی جنگ ہے. اچھا میڈم عالیہ صاحبہ یہ بتائیے, میں پچھلے سال مارچ میں کوریج کے لیے گیا تھا. ایک خاتون نے مجھے کہا, بڑی عجیب بات کی, انہوں نے کہا کہ ہمیں اسلام کے حقوق نہیں چاہیے, ہمیں تو قانونی طور پر جو ہمارے رائٹس بنتے ہیں وہ چاہیے. تو کیا
رائٹس حاصل نہیں ہیں خواتین کو؟ ہمارا سارا قانون اسلام پر ہی بیسڈ ہے. یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. اگر انہیں رائٹس نہیں ملتے تو اسلام تو بہترین اپنی جگہ ہے, اس میں ہم انسانوں کی مسلمانوں کی کوتاہیاں ہیں, ہمارے ملک کے لوگوں کی کوتاہیاں ہیں. اسلام تو بہترین تھا, بہترین ہے اور ہمیشہ بہترین رہے گا. کلام پاک تو وہ کتاب ہے کہ جو اللہ کو نہیں بھی مانتے وہ بھی اس کتاب کو کہتے ہیں کہ اس کو پڑھو, اس کو سمجھو, اس پر عمل کرو. وجہ اس کی یہ ہے کہ کتاب اپنے آپ میں مکمل ہے. وجہ یہ ہے کہ یہ کسی انسان کی نہیں, یہ رب کے ہاتھ کی کتاب ہے. اس کو کوئی بندہ اس کو پڑھے گا اور یہ صرف اس لیے بھی نہیں ہے کہ ہم اس کی تلاوت کریں اور اس کو سمجھے نہیں, یہ اس لیے ہے کہ تلاوت کا ثواب اپنی جگہ, لیکن زندگی میں اور دنیا میں فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو تلاوت کے ساتھ ترجمہ اور تشریح بھی سمجھ میں آنی چاہیے. اور ہمارا کوئی بھی اگر قانون ہے تو وہ ہمارے مذہب سے متصادم نہیں ہے, اور اگر اس کی امپلیمنٹیشن میں کہیں کمی ہے تو اس میں ہمارے مذہب کا کچھ لینا دینا نہیں ہے, اس میں حکمرانوں کا لینا دینا ہے. اور حکومتوں میں ہمیشہ ایک ہی بات کہتی ہوں کہ جب حکمران کشکول لے کر کھڑے ہو جائیں گے, جس ملک کے حکمرانوں کے ہاتھوں میں کشکول رہتا ہے وہاں پر اس ملک کی اپنی کوئی ثقافت نہیں بچتی. اور یہ مردوں کے لیے, نوجوانوں کے لیے, بچوں کے لیے کہوں گی کہ جس ملک, جس قوم کو آپ نے بغیر کسی جنگ کے جیت لینا ہو, ان نوجوانوں میں آپ فحاشی پھیلا دیجئے, آپ کو اور کسی قسم کی کوئی تردد کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. وہ اپنی فحاشی میں خود ہی ختم ہو جائیں گے اور دنیا کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کس کا نام کہانی اور داستان میں کہاں کون تھا. جی بالکل. اچھا میڈم, آخری بات مجھے یہ بتا دیجئے, بلکہ میں یہ کہوں گا کہ اس پلیٹ فارم کے ذریعے, رنگے نو کے ذریعے, آپ جو خواتین دیکھ رہی ہیں یہ پروگرام, ان کو کوئی میسیج دے دیجئے تاکہ ان کا ذہن کلیئر ہو جائے. یہ جو مارچ وغیرہ اور ان کے حقوق کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, میں صرف یہ کہوں گی, اللہ تعالیٰ نے ہم عورتوں کو پھولوں کی طرح رکھا ہے. ہم پھول ہیں. ہم کیوں یہ زمانے کی سرد گرد ہواؤں کے سامنے جا کے کھڑے ہو جاؤں کہ آؤ گرم ہواؤں ہمیں چھو لو؟ ہم کیوں جا کے یہ سارے کام کریں؟ اللہ نے ہمیں پھولوں کی طرح محفوظ کیا ہے. یہ ہمارے مردوں کا کام ہے, یہ ہمارے محرم مردوں کا کام ہے. باہر نکلیں اور ہمیں شیلڈ دیں. وہ سامنے کھڑے ہوں گے, ہم ان کے پیچھے کھڑے ہوں گے. جو بھی کوئی چاہے وہ کسی قسم کسی بھی چیز کا حملہ ہوگا, پہلے ہمارا محرم مرد اس کو فیس کرے گا, اس کے بعد چیز ہم تک آئے گی. ہم ویسٹرن ورلڈ کی اس بے وقوفی کو دہرائیں گے نہیں کہ انہوں نے سارے محرم مردوں کو نکالا, اپنے مردوں کو, یعنی باپ کا پتہ نہیں ہے. جب باپ کا نہیں پتہ تو ددھیال کہاں سے آئے گا؟ ہم وہ عورتیں نہیں ہیں, اور ہمارے ملک میں الحمدللہ بہت سمجھدار عورتیں موجود ہیں. میرا یہی مزاج بھی ہے اور یہی میرا پیغام بھی ہے کہ اپنے آپ کو مضبوط رکھو, ان رشتوں کو اپنے ساتھ رکھو. ان کے پیچھے کھڑے ہونے میں ہماری بقا ہے اور ہماری ترقی ہے. آج اگر میں یہاں کوئی بات کر رہی ہوں اس فورم پہ, میرے شوہر میرے پاس نہیں ہے, لیکن میں جانتی ہوں کہ میں انہی کی وجہ سے اتنے کانفیڈنس سے بات کر رہی ہوں. میں جانتی ہوں کہ ان کا دیا ہوا حوصلہ ہے, اور الحمدللہ انہوں نے جو کام شروع کیا تھا, انہوں نے 30 سال اور میں نے 25 سال سے ان کو جوائن کیا ہوا ہے. تو میں عورتوں کو یہی کہوں گی کہ اپنے ان مردوں کو, جو آپ کے اپنے, جو اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں, رحمتیں ہیں, آپ کیسے اس سے آپ انکار کریں گی؟ آپ انکار کریں گی, آپ بھگتیں گی. اور عورت بھلے گھر سے باہر چلی جائے, جا کے کما لے, کچھ کر لے, ذمہ داری اسی کی ہے. گھر اسی نے بچوں کو پیدا کرنا ہے, اس نے ان کو فیڈنگ مدر کے طور پہ بھی رکھنا ہے, اس نے پالنا ہے, اس نے سب کرنا ہے. چاہے مرد کتنا ہی سپورٹ کیوں نہ کر لے, گھر کی ذمہ داری عورت کہیں نہ کہیں مرد سے زیادہ اٹھا رہی ہوتی ہے. میں کہتی ہوں اگر کوئی مرد پیمپر بھی بدلوا دیتا ہے, چلیے باپ ہے, کوئی قباحت نہیں ہے. وہ بیوی کا ہاتھ بھی بٹا دیتا ہے, میں کہتی ہوں اس میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے. مرد کے پاس یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ گھر چلا سکے. مرد کے پاس یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ نسل کو پروان چڑھا سکے. مرد کے پاس ایک بہترین صلاحیت ہے کہ وہ آپ کو دنیا سے بچا کے رکھے گا, وہ آپ کے لیے شیلڈ کا کام کرے گا, وہ آپ کے لیے کما کر لائے گا. اب جس کو جو صلاحیت دی گئی ہے, آپ اس سے وہ صلاحیت چھیننا چاہ رہی ہیں, اور بے وقوفی یہ کہ اپنی صلاحیت کھو کے اس کی صلاحیت اپنانا چاہ رہی ہیں. عورت کے کبھی صرف آپ شاپنگ کرنے کے لیے جائیے, جتنی خوبصورت چیزیں عورت کی ملتی ہیں مارکیٹ میں اور سوسائٹی میں ہمیں نظر آتی ہیں, ایک کلپ سے لے کے, لباس سے لے کے, پیر کی چپل تک. اور مرد تو بیچارہ روکھا پھیکا ہے, مرد کے پاس تو کوئی چیز ہی ایسی نہیں ہوتی کہ جو بڑی رونق کے ساتھ نظر آئے. لیکن آپ عورتوں کو دیکھیے, ان کے دماغ کو کیسے معاف کر دیا گیا. مرد کی طرح کے لباس پہنتی ہیں, ان کی جو ساری خوبصورتی رنگوں کی ہے اس کو چھوڑ کے صرف اپنے آپ کو مردانہ طور پر کسی مقابلے میں یا ذہنی طور پر کسی اس میں دیکھیے. اگر کوئی لباس ایسا پہنا جا رہا ہے کہ وہاں کا موسم ایسا ہے, وہاں کا علاقہ ایسا ہے, تو ایک الگ بات ہے. لیکن اگر مائنڈ سیٹ یہ ہو کہ ہم نے
مقابلے میں ان چیزوں کو چھوڑنا ہے تو کہاں کی عقل مندی ہے کہ اپنی خوبصورتی چھوڑ کر دوسرے کا روکھا پھیکا پن اپنا لیا جائے صرف اس لیے کہ مقابلہ کرنا ہے. یہ مقابلہ نہیں, میں اس کو بے وقوفی سمجھتی ہوں, اور اس قسم کی بے وقوفیوں کی آج کے دور میں گنجائش نہیں ہے. بہت تیز دور ہے, جو ذرا کو ٹھہر جاتا ہے وہ کچل دیا جاتا ہے. تو عورتیں اپنے آپ میں مضبوط ہیں, مکمل ہیں, اور ہر عورت حسین ہے. آپ پالس جاتی ہیں, آپ زیبائش کرتی ہیں, کوئی برائی نہیں ہے, لیکن وہاں جا کے یہ سوچنا یا کسی احساس کمتری میں ہونا کہ میں کمتر ہوں, یا میں نے کسی خدا نخواستہ اس معاشرے میں کسی مرد کو یا کسی کو اپنے دکھانا ہے کہ میں بہت زیادہ خوبصورت بن سکتی ہوں. نہیں, آپ کی خوبصورتی آپ کی روح ہے, آپ کی ذات ہے, آپ کا وجود ہے, آپ کی سوچ ہے, آپ کی نگاہ ہے, آپ کی زبان ہے. اگر میری عورتوں میں یہ والا کانفیڈنس آ گیا تو جو آج کل ایک طور طریقہ چل پڑا ہے کہ میری عورت کو اچھا کپڑا چاہیے, اچھا پالر چاہیے, باہر کا کھانا چاہیے, کسی چیز میں کوئی برائی نہیں ہے. یہ ساری چیزیں اپنی جگہ مستحکم ہیں, لیکن دوڑ میں جا کے ہم نے سب کچھ کھو دیا. بالکل, اس میں بہت بہت پریشانی کا ایلیمنٹ ہے. ان چیزوں کو یوں نہیں لے کر چلنا چاہیے, زندگی کو سہل بنا کر چلنا چاہیے, اور زندگی میں زندگی کے حقائق کو جانتے ہوئے چلنا چاہیے. یہ تھیں عالیہ سارم بڑھنی صاحبہ. بہت خوبصورت باتیں انہوں نے کی, آپ نے سنی. ناظرین, مجھے امید ہے اس پر عمل کریں گے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان ذہن صدیقی کو اجازت دیجیے. چلتے چلتے آپ سے درخواست کروں گا کہ اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجیے, بیل آئیکن پر کلک کیجیے, کمنٹس باکس میں کمنٹس لکھیے. اجازت دیجیے, اپنا اور اپنے اطراف کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.